अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ। और आज हमारे हसीन मेहमान हैं, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनाब साजिद इस्लाम सवाती साहब, जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन में यूथ कौंसलर की नशिस्त से मुंतखब हुए हैं वेसी जिशकोट से। बाकी साजिद भाई की कहानी सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई माशाल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर क्या कहेंगे, अल्लाह का फ़ज़ल तो सबसे अव्वलीन चीज़ है, उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो आप सामने लेके आए या आपकी स्ट्रेटजी थी कि अल्लाह ताला ने आपको इस सीट से नवाजा? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मसरूफ़ स्केजूल में, क्योंकि आजकल आपके भी बहुत सारे बिज़ी दिन है, बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन है, रमज़ान भी है। तो जहाँ तक आपने अल्लाह की फ़ज़ल की बात की, तो अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर तो कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। तो वही उसी मतलब अल्लाह के फ़ज़ल के ज़रिए से ही अल्लाह ने वो चीज़ें हमसे करवाई जो कि एक इलेक्शन में कामयाब होने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये थी कि सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमारी हमने जब वो प्लान किया इलेक्शन का, तो वो इस वजह से किया कि कोई इतना हमें मतलब एक्टिव बंदा नज़र नहीं आया यूथ की सीट पर। जो नाम आ रहे थे तो वो ये समझ लें आप कि इतना वो नहीं थे कि वो इतने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, वो एक खानापुरी के तौर पे आ सकते थे। तो उस वजह से फिर काफ़ी सारे दोस्तों के इसरार की वजह से फैमिली मेरी इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं इस चीज़ पे आऊँ, ना मैं भी टिल द लास्ट डे इतना इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन मेरे जो विलेज काउंसिल के दोस्त थे और जो मतलब मेरा हल्का अहबाब था, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ें। तो फिर जब मैंने उनकी बात पे गौर व फिक्र की और इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो एक बेहतरीन तरीके से मेरे वालिद साहब चूँकि रिटायर्ड सूबेदार हैं और उनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहा है इलेक्शन सुपरवाइज़ करने का। वालिद साहब का नाम भी बताइए। सूबेदार मोहम्मद इस्लाम स्वाति। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलें, अगर आपने इलेक्शन लड़ना ही है तो फिर ऐसे करता है कि इलेक्शन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो मुशावरत होती है लोकल सतह पे। तो हमने मुशावरत की और विलेज काउंसिल के आलमोस्ट तकरीबन जहाँ जहाँ हमें स्टेक होल्डर नज़र आ रहे थे कि जो लोग भी मतलब जो फैमिली सियासत के साथ मुंसलिक हैं, खिदमत के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ हमने वो किया, कोऑर्डिनेट किया। तो वहाँ से टिल द लास्ट डेट कोई कैंडिडेट नहीं था। ऑलमोस्ट मैं बिला मुकाबला जा रहा था। एंड में मेरे अगेंस्ट एक कैंडिडेट आए, तो जो मुशावरत थी वो मेरे लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुई। और आलमोस्ट शुरू से ही मेरे जो अपने गांव के लोग थे, जिसकोट के जो लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप कैंपेन करें ही ना, अव्वल तो करें ही ना, और अगर आपने कैंपेन करनी है तो आपने मुज़ाफ़ात के जो गांव है, दीदवार है, कलागे है, डबुना, पामगली, फिर उधर बैक साइड पे हमारे गांव के बैक साइड पे दीदवार क्या कहते हैं, बुलू है, टांगरी है, बंजई जो है मुज़ाफ़ात में आता है, गुलडेरी है, तो वहाँ पे आप काम करें। तो फिर हमने उस चीज़ को लेके चले गए। हमने हर जगह काम किया, अपने गांव में भी मेहनत की और बाहर भी मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट। और डॉक्टर साहब, थोड़ी सी एक चीज़ मैं मज़ीद जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जैसा कि आपको पता है, आपने इलेक्शन को कवर भी किया है, लोगों ने सौदेबाजी की कि भाई हम किसान का वोट देंगे तो जनरल का लोगे, जनरल का जो है वो आप हमें देंगे तो यूथ का देंगे। मैंने उस चीज़ को बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ किया, उस चीज़ को मैंने खातिर में नहीं लाया। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इतना मतलब डिफरेंट स्टाइल से क्यों चल रहे हो? तो मैंने कहा कि देखिए, 6 कैंडिडेट जनरल के थे, 2 किसान के थे, उसी तरह 11 कैंडिडेट मेयर के थे। तो मैं अगर किसी के साथ भी ओपन हो गया होगा तो जाहिर सी बात है 6 में से 1 को मैंने वोट देना है, 5 के साथ मैं झूठ बोलूँगा, 5 के साथ मैं चीट करूँगा, फ्रॉड करूँगा। इसी तरह अगर मेयर में मैं 1 के साथ कमिटमेंट करूँगा तो 10 को मैं वोट नहीं दूंगा। तो 10 के साथ मैंने झूठ से अपने आप को अवॉइड किया। तो जिसने भी जो भी कैंडिडेट मेरे पास है, मैंने उनसे कहा कि जी मैं ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट हैं। तो मैं मतलब कोशिश करूँगा जो भी मेरा फैसला होगा वो हक सच पर मबनी होगा। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा एडवांटेज दे गई इस इलेक्शन में। और दूसरी बात ये थी कि जो बुज़ुर्ग थे और नौजवान थे, उन्होंने काफ़ी मतलब मेरा साथ दिया। और स्पेशली
جو فیمیلز تھی، جو عورتیں تھیں، اس اور فیمیل کی پولنگ اسٹیشن سے بھی مجھے مطلب یہ سمجھے آپ کے 80% زیادہ ووٹ ملے میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ کے کمپیریزن اگر ہم کریں تو وہاں سے بھی مجھے کافی اچھے ووٹ ملے. تو چیز یہ تھی اوور آل کہ ایک کمبائنڈ اسٹرگل تھی میرے ولیج کونسل کے لوگوں کی، اور خالص نیت اور خالص کمٹمنٹ کے ساتھ آئے تھے، تو کافی اچھا وہ اینڈ رہا، اینڈ رزلٹ بہت اچھا ملا ماشاءاللہ. اچھا ساجد، چونکہ آپ خود سوشل ورکر ہیں اور فیلڈ میں ہیں، آپ کو چونکہ میں دیکھتا رہا ہوں ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے، بہت سارے پلیٹ فارم سے آپ محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل نوجوانوں کے اسپیشلی چونکہ گراؤنڈ میں آپ کو دیکھتا ہوں، سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کو دیکھتا ہوں، تو ایسے کون سے 3 مسائل آپ بتا دیں کہ جو فرسٹ پرائرٹی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وی سی میں یہ ہیں، یہ حل ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اپارٹ فرام گراؤنڈ، اس سے پہلے اگر میں اپنے ولیج کونسل کی بات کروں گا، چونکہ یہ مجھے آس نیوز کا ایک اچھا پلیٹ فارم ملا، تو یہاں پہ میں اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور میرا جو اپنا ذاتی ٹارگٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں، اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے رینج میں آئے، لیکن اس کے لیے میں اسٹرگل کروں گا. چونکہ میں اس فیلڈ میں آ گیا ہوں تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا. سب سے پہلی چیز جو ہے میرے ولیج کونسل کے جو سکولز ہیں پرائمری، جی، ان کی حالت زار جو ہے وہ اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے مین چیز میرا یہ میسیج جو ہے جتنے بھی یوتھ کاؤنسلرز ہیں یا جتنے بھی بی ڈی ممبرز ہیں، ان سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو پی ٹی سی ہوتا ہے، یعنی جو پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل یا پیرنٹ ٹیچر کمیٹی ہوتی ہے، اس کا افیکٹو ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں صرف آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جی جو بیوٹیفیکیشن ہے یا کنسٹرکشن کا کوئی کام ہے، وہ پی ٹی سی کا ممبر صرف اس چیز پہ وہ کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، اس پہ سائن کر لیتا ہے. وہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن چیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر 10,000 میں جو کام کرتا ہے، وہی کام جو ہے وہ گورنمنٹ کا ٹیچر 50,000 میں کیوں نہیں کرتا؟ جہاں پہ پرائیویٹ ٹیچر جو ہے پورا سال نان سٹاپ ان کی اگر آپ چھٹیاں نکالیں، آف ڈیز نکالیں، تو وہ 50 نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو 4 سے 5 مہینے ریلیکسیشن ٹائم ہے گورنمنٹ ٹیچرز کے پاس. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو میرے اپنے ولیج کونسل کی وہ ہے اسکولز کے اندر جو فلاز ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بیٹھ کے کام کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ نکالیں، کیونکہ بیکورڈ ایریاز کے لیے ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے. دوسری چیز جو میری اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ، کہ بھئی آپ کے جو بچے میٹرک کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، اور پھر وہ گھر بیٹھتے ہیں. پھر اسی طرح گریجویشن کے بعد بھی ہے، جاب کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے. تو اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی ہم وہ کریں گے، اویئرنیس دیں گے. ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اتنا ایفیشینسی شاید نہ ہو کہ ہم اس پہ پریکٹیکلی کام کر سکیں، لیکن اویئرنیس دیں گے اور ڈفرینٹ لوگوں کو اس میں کوشش کریں گے کہ جب ہماری کیبنٹ پوری تحصیل کی کمپلیٹ ہوگی تو سارے یوتھ ممبرس کو اور جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں اور جو ہمارے جو تحصیل میں رہنا اور زیادہ حساب ان کو بھی آن بورڈ لے کے ہم اس چیز پہ کام کریں گے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جابس ہیں، ان جابس کی طرف ہم میکسیمم اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے ولیج کونسل کو میں بار بار ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ وہ ان علاقوں سے ہم لوگوں کو نکالیں اور وہ کریں. دوسری بات یہ ہے، تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو آج کل ڈاکٹر صاحب موبائل کا استعمال ہے اور لیپ ٹاپ کا اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے، وہ انتہائی نیگیٹو ہوا ہے. تو اس چیز کو ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہم کچھ کام کریں، کچھ اس سلسلے میں ہم سیشنز کریں اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ بچے اپنے اسٹڈیز میں، اپنے اسکلز میں، اور بچوں کے جو یوتھ ہے ان کی مختلف شوق ہیں، جو شوق ہے تو وہ اس شوق کے لیے وہ انٹرنیٹ کا یوز کر کے وہاں سے اچھی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اچھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز میں اپنے بہاف پہ پریکٹیکلی کروں گا وہ یہ ہے کہ میں ایک انشاءاللہ مہینے 1.5-2 تک میں ایک آئی ٹی انسٹیٹیوٹ اپنے گاؤں میں ولیج کونسل کے تمام لوگوں کے لیے ڈیولپ کر رہا ہوں. اس پہ میرا ہوم ورک میرا ہو چکا ہے آلموسٹ، اور کچھ جو چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ بہت بڑا ایکسپینس آ رہا ہے. تو اس کے لیے میرے جو گاؤں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میری بات چل رہی ہے اور کافی سارے لوگوں نے اس کو پہ اچھا رسپانس دیا. تو وہاں پہ میں بچوں کو ٹرین کروں گا آئی ٹی ریلیٹڈ، چونکہ میں خود سافٹ ویئر انجینئر ہوں، آئی ٹی سے میرا تعلق ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو بیسک سکلز ہیں وہ بچوں کو دے سکوں وہاں پر فری آف کاسٹ. 1 ایئر پروگرام پہلا جو سال ہے اس میں میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں
400 سے 500 لڑکوں کو وہاں سے ٹرین کروں تاکہ وہ جا کے مختلف فیلڈز میں پھر ان کو اتنی جاب مل سکے کہ ان کا جو بوجھ ہے وہ اپنے والدین کے کندھوں سے اترے اور وہ اپنے آپ کو خود سنبھالے. اور آخری چیز جو کہ ہمارے اسٹیٹ فارورڈ لوگ ہیں ہم لوگ, تو وہاں پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹل اسکیمیں ہوتی ہیں اس کی سپرویژن میں کافی مسئلہ ہوتا ہے. تو سپرویژن میں ٹھیکیدار آ جاتا ہے اور پھر وہ مطلب مس انفارمیشن دیتا ہے وہاں پہ, مس کنسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ جی یہ اس کا ٹیکس ہے, یہ اس کا ٹیکس ہے, یہ اس کا ٹیکس ہے. تو انشاءاللہ جو بھی پروجیکٹ آئے گا ولیج کونسل میں اس پہ ہم اویئرنیس دیں گے کہ یہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ کا کتنا لیگل ٹیکس ہے وہ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹھیکیدار کو کتنا پرسنٹیج الاؤڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ ہوتا ہے ورک آرڈر ہوتا ہے, ورک آرڈر کے مطابق ان سے ہم کام لیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کریں گے, اور یہی کچھ تھا جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پانی کے مسائل ہیں, ہاسپٹل کے مسائل ہیں, ڈسپینسری پورے ولیج کونسل میں نہیں ہے, تو اس کے لیے تو ہم اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں میڈیا کا جو ہے رول بھی ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا. آپ کی ہیلپ کی, آپ کے جتنے بھی اوگی کی میڈیا ہے سب کی, سوشل میڈیا اسپیشلی سوشل میڈیا پہ کافی اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں جن میں آپ کا نام بھی ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے. تو آپ سب کی اس میں ہیلپ کی ضرورت ہوگی. ساجد بھائی, اپنے ووٹرز کے حوالے سے یا آپ کے سپورٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے اسپیشل اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ کافی مطلب ایک مشکل پروسیس سے میں گزرا, لیکن اس کو آسان بنایا میرے ووٹرز نے, میرے سپورٹرز نے, اسپیشلی جو بزرگ تھے اور فیمیلز تھیں انہوں نے کافی اچھا وہ کیا تھا. وہ شاعر نے کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. تو آج میری جو یہ کامیابی ہے یہ میں نام کرتا ہوں ان تمام ووٹرز کے جو کہ گرمی میں اپنا نامزاد حالات میں آئے, اور کچھ ووٹرز تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایف سی سے چھٹی لے کے, ایمرجنسی چھٹی لے کے اسپیشلی, حالانکہ وہ عید کے لیے ان کی جو چھٹی بنتی تھی وہ لے کے آئے, انہوں نے ووٹ کیا مجھے. اور اسی طرح اسلام آباد سے ہے, کراچی سے ہے, کوئٹہ سے کافی سارے لوگ ہیں, پاکستان آرمی سے, کافی دور دور سے میرے گاؤں کے لوگ ہیں, انہوں نے مجھے ووٹ کیا. اور میں شکریہ ادا کر لوں گا گاؤں بلو, ان کے مضافات میں بنجائی, ٹانگرائے, پھر اس کے ساتھ گاؤں گلڈیری, پھر دیدوار, کلاگے, ڈبونا, پامگلی, اور ایٹ دی اینڈ نئے جسکوٹ جو کہ میرا آبائی گاؤں ہے, ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور ایک گزارش ان سے یہی کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے اس الیکشن میں میرے خلاف سیاسی نام نہاد لیڈرز کو, ٹھیکیداروں کو, اور جو مافیاز تھے وہاں پر ان مافیاز کو ادر دین کینڈیڈیٹ کے بارے میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرتا, لیکن جو باقی لوگ تھے جس طریقے سے ووٹرز نے اور میرے سپورٹرز نے ان کو پہچانا اور ان کی سودے بازی کو ملٹی پلائی بائی زیرو کیا, زیرو سے اس کو ضرب دیا, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھے اور اتفاق و اتحاد سے رہے. مجھے ڈاکٹر صاحب اپنے گاؤں سے الحمدللہ 99% ووٹ ملے, ماشاءاللہ 750 یا 770 کا جو ووٹ میرا پول ہوا گاؤں کا, اس میں مجھے ملے جی 740 ووٹ. ٹوٹل مجھے ملے جی 885 ووٹ اور 93 ووٹ ریجیکٹ ہوئے. تو ان سے جو ووٹرز ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ ووٹ پول کریں کوشش کریں کہ ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو. تو ووٹ ریجیکٹ نہ ہو, اور ٹھیکیدار, مافیا اور جو نام نہاد سیاسی لیڈران بنتے پھرتے ہیں, جس طرح آپ لوگوں نے میرے اس الیکشن میں میرے کیس میں ان کو ریجیکٹ کیا, اسی طرح آپ سے امید ہے کہ آپ ان کو آگے بھی ریجیکٹ کرتے رہیں گے اور اتفاق و اتحاد سے رہیے گا. اور جو بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کو جو ہے انجام تک انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے آپ پہنچائیں گے. اور اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو جس طرح آج نیوز پہ آپ میرا انٹرویو دیکھ رہے ہیں, اسی طرح آ کے آپ کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے, آ کے آپ یہاں پہ ہمارے خلاف بھی آپ آواز بلند کریں, اور کوئی بھی ہم اگر غلط کام کریں اس کو آپ روکیں. بے شک آپ اس کے لیے میڈیا پہ آئیں. کوئی مطلب میں روایتی بات نہیں کروں گا کہ جی آپ ہم گھر میں بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے, بالکل بھی نہیں کریں گے. گھر میں بیٹھ کے مسئلہ مسئلہ کریں گے اور ایسے طریقے سے حل کریں گے کہ پھر دوبارہ اس مسئلے کی طرف لیڈ ہی نہ کریں. تو میڈیا کا بھی آپ استعمال کریں ہمارے خلاف, بالکل آپ کے لیے ایک آپشن
وہ ہے اوپن ہے. اور آخر میں آپ کی ہمت کو کہ مطلب میں بغیر کسی گاڑی کے بغیر کسی پروٹوکول کے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا ہے اور کافی سارے ووٹ دیے اور 100% مارجن سے مجھے جتایا. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو اور آخر میں سیلوٹ کرتا ہوں آپ کے ہمت کو اور جذبے کو. تھینک یو جی. بالکل ساجد بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اس بات سے بڑا یعنی مجھے بھی حوصلہ ملا جس طرح آپ نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں کل کو کہ ایک کام ہے مجھ سے ہم لوگ یا ہماری ٹیم لاپرواہی کرتی ہے تو آپ بالکل ہمیں ٹچ کریں, آپ میڈیا کو ٹچ کریں اور جو بھی تنقید بلائے اصلاح ہے وہ ضرور ہو تاکہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں. بہرحال آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کی. ماشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں انتہائی مختصر ہو لیکن آپ نے جو مسائل کا ذکر کیا اور سب سے اچھی بات یہ ہے آپ چونکہ آلریڈی فیلڈ میں ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جو پی ٹی سی کی آپ نے بات کی, باقی ٹھیکیداران کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, مختلف ٹیکسز کے حوالے سے آپ نے بات کی, جو آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی, اویئرنیس کے حوالے سے بات کی, پانی کے حوالے سے بات کی. واقعی ہمارے ہر وی سی میں یہ سارے مسائل ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا یا انٹرویو کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بعض ینگ بچے بھی ابھی سلیکٹ ہوئے ہیں جو شاید پہلے کے فیلڈ میں نہیں تھے, اسٹوڈنٹ تھے اور وہاں سے تعلیم سے فارغ ہوئے اور ڈائریکٹلی ہوئے ہیں. تو ضرور آپ کی جو ویڈیو ہے ان کے لیے مشعل راہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم میڈیا کی, جیسے آپ نے فرمایا کہ جی آپ کی ہمیں ضرورت پڑے گی, تو انشاءاللہ ہم آمنا وسلمنا آپ کے ساتھ ہوں گے. دن تو دن ہے, اگر رات کو بھی کبھی بھی اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں پکارا ہے تو ہمیں کبھی پیچھے نہیں پایا, تو ابھی بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں پائیں گے. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جیسے آپ ہیں ثاقب سواتی ہیں, وہ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے ہیں جو وی سی چچڑ سیدہ سے منتخب ہوئے ہیں یوتھ کونسلر. اس طرح اور بھی ہوں گے لیکن میں ثاقب کو اور آپ کو چونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں, آپ بھی انجینئر ہیں, وہ بھی ایم اے ایم ایڈ ہیں, تو یہ جو پوری ٹیم ہے. اور ثاقب کی بھی مجھ سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہم انشاءاللہ ان سب جتنے ہماری 8 وی سیز ہیں 8 یو سیز ہیں, ان سب کی وی سیز کو ملا کے جتنی بھی وی سی ہیں, جتنے بھی یوتھ کونسلر, ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور مل کے انشاءاللہ کام کریں گے. اور یہ بہت اچھا سائن ہے. بہرحال ساجد سواتی آپ کا بہت شکریہ. اور ویورز آپ نے اپنا کام یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ساجد اسلام صاحب کا اور ہمارا موٹو مقصد اور میسج پوری دنیا تک پہنچ جائے. اجازت دیجیے گا, ہمارے آج کے حسین مہمان ساجد اسلام سواتی جو یوتھ کونسلر ہیں وی سی جشکوٹ سے, اور ڈاکٹر عتیق چاند کو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اللہ حافظ.